अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम सीरत रसूल में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान नरशीन खालिद, और आज फिर आपके पास हाजिर हूँ सीरत रसूल बयान करने के लिए। सीरत लफ्ज़ दरअसल सरा और यसीरो सैरन मसीरन से निकला है, जिसके लुग़वी मायनी तरीका, चलना, किस्सा व वाक़ियात के हैं। हमारे बहुत सारे लिखारियों, मुसन्निफ़ व अदीब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में किताबें लिखीं, और वो फरमाते हैं कि हम सारी ज़िंदगी भी लिखते रहें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मुकम्मल ना कर सकेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ताल्लुकात के बारे में और उनसे इश्क के बारे में। आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे अज़ीज़ मेहमान इलामा मोहम्मद सिद्दीक़ चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे अज़ीज़ मेहमान जो कि हम पूरे पाकिस्तान से मदऊ करते हैं, आज ये फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए। इन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद यासिर कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना ख्वां। इन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाज़िल फ़रीदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम दो सना से। हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद यासिर साहब एक खूबसूरत और मीठी सी नात सुनाएंगे। मौला 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 ए रब कायनात सुन फरियाद मेरी, ए रब कायनात सुन फरियाद मेरी। बन जाए मेरी बात, बन जाए मेरी बात, सुन फरियाद मेरी, ए रब कायनात सुन फरियाद मेरी। तू मालिक व मुख्तार है, तू रहीम तू करीम, तू मालिक व मुख्तार है, तू रहीम तू करीम। तेरी है कायनात सुन फरियाद मेरी, ए रब कायनात सुन फरियाद मेरी। और दुख दर्द के मारों का मौला तू है सहारा, मौला मौला दुख दर्द के मारों का मौला तू है सहारा, दुख दर्द के मारों का
مولا تو ہے سہارا، بدلے میرے حالات، سن فریاد میری، اے رب کائنات سن فریاد میری، دکھڑے میرے مٹا دے، دل کو میرے ضیا دے، مولا دل کو میرے ضیا دے، اعلیٰ ہے تیری ذات سن فریاد میری، اے رب کائنات سن فریاد میری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں اپنے اسکالر علامہ محمد صدیق چشتی کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا عشق کے کیا ان کے قصے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اپنے اسکالر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ہم پہلے آپ کے شخصیتی تعارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، اچھا، آپ کی کنیت ہے ابو بکر، آپ کے دو القابات ہیں، ایک ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ صدیق حضور علیہ السلام کی جو یاری ہے، حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں۔ اور عتیق کے دو معنی لغات بیان کرتی ہیں، ایک قیل لہ عتیق لحسن وجہہ و جمالہ، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہتے ہیں، اور دوسرا آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں خود عرض کیا، سرکار نے فرمایا تجھے عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عرض کی جی میرے جتنے بہن بھائی تھے یہ بچپن میں انتقال کر جایا کرتے تھے، تو جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ نے مجھے لا کے کعبے کے دروازے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ھذا بیت العتیق، اے میرے مولا میرے اس بیٹے کو موت سے آزاد کر دے۔ تو فرماتی ہیں پھر کعبے کی فضاؤں سے آواز سنائی دی کہ یا امت اللہ علی التحقیق، اے میری بندی ابشری بالولد العتیق، تجھے بشارت ہو کہ تیرا یہ بیٹا موت سے آزاد کر دیا گیا۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں پر اس کا نام صدیق رکھا گیا ہے، لمحمد صاحب و رفیق، اور یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے اور دوست بھی ہوگا۔ تو جہاں تک عشق کا تعلق ہے تو بچپن سے ہی حضور علیہ السلام سے آپ کو محبت تھی۔ ہم جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب حضور علیہ السلام ملک شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے تو ابوبکر صدیق آپ کو سفر میں ان کے ہمراہ نظر آتے ہیں، سرکار کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ اور جہاں تک حضور علیہ السلام سے آپ کی محبت کا تعلق ہے تو وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرض کرتے ہیں ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا دل یہ کرتا ہے کہ نگاہ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں آپ کو ہما وقت دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہما وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں دیکھتا رہوں۔ حضور علیہ السلام جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو جہاد کے لیے اپنا سارا سرمایہ صرف کرے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اعلان سنتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ میں نے یہ خیال کیا کہ اس مرتبہ ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، ہر بار مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، میں اس بار ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آدھا اپنے گھر کا مال اٹھا کر وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ دیر
गुजरी तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई हैं, यूं महसूस होता है कि किसी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर गुजरी तो अबू बकर सिद्दीक भी आ गए और उनके तो फिर इश्क व सलाम है, वो तो अपने घर का सारा माल उठा के ले आए थे, यहां तक कि अपना लिबास भी ले आए थे। सुभान अल्लाह। और बखिए के कांटे लगाए हुए थे और टाट का लिबास पहन रखा था, यहां तक कि जिब्रील अमीन खुद हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आसमान वालों ने भी वही लिबास पहना है जो आपकी मोहब्बत में आपके यारे गार अबू बकर सिद्दीक ने पहना। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका ये मकाम है हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कि अपना सब कुछ तन मन धन लौटाने के लिए हुजूर की मोहब्बत में वक्त हर जहत में तैयार रहते हैं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया मेरे गुलामों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक बाबुर रयान है, रोजा रखने वालों को उसमें से सदा दी जाएगी, ज़कात देने वालों को बाबुर ज़कात में से सदा दी जाएगी, अलगरज के किसी को किसी दरवाजे से, किसी को किसी दरवाजे से। मेरा गुलाम अबू बकर वो गुलाम है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से सदा दी जाएगी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से उनकी मोहब्बत का आलम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बातों का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीनों कराम, इनसे हम और सवालात पूछेंगे और हिस्ट्री को जानेंगे। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन कराम, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चलते हैं अब मोहम्मद बाज़िल फ़रीदी की तरफ और सुनते हैं इनसे बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते सुभान अल्लाह, क्या बात। कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अली 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 उच्ची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए, अली दिए उच्ची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितन किसे दीवी, सुभान अल्लाह। अली जितन किसे दीवी, जहांगीर वखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली खाली मोड़दा नहीं, अली खाली मोड़दा, अली 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 खाली मोड़दा नहीं, ओ दिलानू तोड़दा नहीं, अली वर्गा ज़माने ते, अली वर्गा ज़माने ते कोई अमीर
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں دے ہر ایک شے سکدا دے ہر ایک شے سکدا ایک علی جیڑا تیری سیج تے سہ سکدا آقا تیری سیج تے سہ سکدا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مزہ آیا۔ یہ جذبہ اس عمر کے بچوں میں دیکھنے میں بہت کم ملتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ ان کے والدین کو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف اور ان سے کرتے ہیں اگلا سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بہت غور سے سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ انہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگی خدمات بھی پیش کیں، تو ان میں کیا ان کا کردار تھا، یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی خدمات پر آنے سے پہلے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، میں ایک پوائنٹ وہیں سے لینا چاہوں گا کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام سے جو محبتوں کا سلسلہ ہے وہ ابوبکر صدیق کا یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ ابوبکر ایک وہ رات آئے گی کہ ہم ہجرت کریں گے اور میرے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا، سرکار ابوبکر صدیق نے جب سرکار کا یہ فرمان سنا، اس کے بعد ابوبکر صدیق نے سونا ہی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ کب وہ رات آئے گی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ساتھ لیا اور ہجرت کی طرف چلے۔ ابوبکر صدیق کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں، اور کبھی سرکار کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں۔ تو سیرت ابن حشام والوں نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور مجھے خیال آتا ہے جب کھٹکا آتا ہے کہ کہیں کوئی دائیں سے آپ کی طرف حملہ نہ کرے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں کہ بھلے ہی میرا سر تن سے جدا ہو جائے، میرے محبوب کا بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے گئے اور سرکار مدینہ علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کی آہٹ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اوپر آئے ہوئے ہیں، غار کے دھانے پہ موجود ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ یہ نہیں کہا کہ ڈر نہ رکھو، لا تخف نہیں کہا، لا تحزن کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈر اپنوں کا ہوتا ہے اور غم محبوبوں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ غم نہ کرو، لیکن وہ منظر کچھ اور تھا۔ اپنے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون ہے، پیچھے آگے دیکھا تو دریا آ گیا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ اب کیا کریں؟ پیچھے جاتے ہیں تو پھر مرتے ہیں، آگے آتے ہیں تو دریا ہے پھر مرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ خوف نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں سرکار نے میرا رب نہیں کہا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب، سرکار نے فرمایا ہمارا رب۔ حضور وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ بنی اسرائیلی ہیں، کیا پتا کس مقام پہ چھوڑ جائیں، کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کس جگہ چھوڑ جائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ میرے نبی کو ابوبکر کے صدیق پہ اتنا یقین تھا کہ اس کے دو ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ابوبکر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ رہی آپ کی جنگی خدمات تو آپ جنگ یمامہ اٹھا کے دیکھیں، آپ تمام تر بدر سے لے کر احد تک تمام جنگیں اٹھا کے دیکھیں، ہر غزوے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، بلکہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ساتھ ہیں، اور عرض کرتے ہیں بابا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا کتنا احترام کرتا ہوں؟ اور میں کتنا احترام کرتے ہو؟ عرض کیجیے، ہم ایک مرتبہ جنگ میں تھے،
میں کفاری میں مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ سرکار مدینہ علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے تھے. آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے. میں نے آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. آپ کے چہرے پہ جلال کی سرخیاں چھا گئیں. فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا نا, کبھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہارے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہوتے. تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی غلامی اور محبت میں ہمیں وقت بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسلام کی ہسٹری کی طرف جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جانے والے واقعات ہیں. یہ ان کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اب چلتے ہیں ہم اپنے نعت خواں محمد یاسر قادری کی طرف اور ان سے ایک اور بار ان کی آواز کا لطف لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میری ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے, یہ شاعر نے شعر اسی معاملے میں لکھا. محبتوں کا سلا کون سے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. ایسی محفل سے جانے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں, چلیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر آپ کو سیرت رسول پروگرام میں. ہم چلتے ہیں اپنے علامہ صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کے بارے میں. انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں اور ہم نے سنی اور ان کی زندگی کے بارے میں جانا. ابھی ہمیں بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا پیکر تھے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ عدل و انصاف کا پیکر تھے. تو انہوں نے ایز اے جسٹس اور ایز اے قاضی کیا خدمات پیش کی، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قاضی تھے، اتنے بڑے کہ جب انصاف کی باری آتی تھی تو سب سے پہلا ایک اچھے قاضی، باعدل قاضی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اسی عدالت میں رکھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بن گئے تو آپ تجارت کرنے کے لیے کپڑا اٹھا کے چلنے لگے کہ میں بیچوں اور اپنے گھر کا گزر بسر کروں. حضرت امیر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کی کہ امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مزدوری کرنے جا رہا ہوں. حضور آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ مزدوری کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے تمہارے امیر المومنین کی بھی اتنی تنخواہ ہو. تو آپ نے عرض کی کہ حضور بیت المال سے آپ کے لیے غلہ مقرر کیا جائے گا. بیت المال سے آپ کے لیے غلہ مقرر کیا گیا تو اسی سے آپ کا گزر و بسر ہوا کرتا تھا. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی اہلیہ شریک حیات سے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے تو آپ تھوڑا سا حلوہ بنا کر آپ کے سامنے لائیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے اس کی حضور میں تھوڑا سا غلہ جمع کرتی رہی ہوں اور تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اسی سے یہ بنا کر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم سے بھی ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکتا ہے. آپ نے اسی وقت بیت المال کا جو خزانہ سنبھالا کرتے تھے اس صاحب کو بلا کے فرمایا کہ آج سے میرے غلے میں اتنی مالیت کم کر دو کیونکہ اس سے کم میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. پھر آپ کی خدمات کی طرف جب آیا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید لکھوایا. جب جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب وہ جھوٹا مدعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو جنگ یمامہ کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنے لشکر کو بھیجا. ابوبکر صدیق کا اصول یہ تھا کہ جو صحابہ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ بدر کے بعد آپ نے کسی جنگ میں نہیں بھیجے. فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا تبرک ہے، اب کسی جگہ یہ نہیں بھیجے جائیں گے. لیکن جب یمامہ کی باری آئی، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ابوبکر صدیق نے فرمایا اب تو بدری بھی جائیں گے اور احد والے بھی جائیں گے اس لیے کہ یہ یمامہ کا میرے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر بھیجا تو 500 حفاظ کرام وہاں شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور آپ قرآن لکھوائیں. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ سب سے اچھا کام ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ حفاظ بٹھائے اور قرآن مجید تحریر کروایا. یہ آپ کی خدمات. اس کے علاوہ جب آپ کی خدمات کی باری آتی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ مولا علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی المرتضیٰ مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ علیہ السلام کو غسل دیا تھا اور جو رسول اللہ علیہ السلام کے پاک جسد مبارک سے خوشبو بچ گئی تھی وہی مجھے خوشبو لگانا. اور پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر کہتے ہیں اے میرا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر میرا جب وصال ہو جائے تو میرا جنازہ اٹھا لینا اور رسول اللہ علیہ السلام کے جو روزہ مبارک ہے گنبد خضرا شریف ہے وہاں جا کے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غار کا ساتھی آیا ہے، مزار میں ہمراہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر گنبد خضرا کا دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کرنا، اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. پھر سب کو نصیحتیں کرنے کے بعد ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری بیٹی جب میرا وصال ہو جائے تو میں یہ ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ وسط کھجوریں ہیں، یہ 2 بہنیں اور 2 بھائی یہ تقسیم کر لینا. تو ام المومنین ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں حضور 2 بھائی اور 1 بہن تو ہم ہیں، محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر،
یہ 2 بھائی اور 1 میں، میرا نام عائشہ ہے، ہم تو موجود ہیں، یہ ہماری چوتھی بہن کون ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے حبیبہ نامی جس خاتون سے شادی کر رکھی ہے، میرے انتقال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ اور ابو بکر، آج لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کل کا پتہ نہیں، میرے نبی کا نوکر ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد جس خاتون سے میں نے شادی کی ہے اس سے ایک بچی کا جنم ہوگا، سبحان اللہ، اس کا نام حبیبہ رکھا جائے گا۔ اب ابی وقار، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہوتا ہے تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد وہی خوشبو لگاتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق پھر ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے لیے بیت المال سے نئے کفن کا انتظام نہ کرنا، جن کپڑوں میں میرا انتقال ہو انہی کپڑوں میں مجھے رسول اللہ علیہ السلام کے ہمراہ دفن کر دینا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر عمل اچھے ہوئے تو اللہ رسول کی بارگاہ سے نیا لباس بھی مل جائے گا، بیت المال سے جو کپڑا میرے کفن کے لیے صرف کرو گے وہ مدینے کسی بیوہ کا لباس بن جائے گا، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ آپ کو غسل دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب غسل دے کے خوشبو لگا کے مدینے کی گلیوں میں آپ کا جنازہ جا رہا ہے، کہاں؟ گنبد خضرا کی طرف، ہر ننھا بچہ رو رہا ہے، ہر صحابی کی آنکھیں اشک بار ہیں، صحابیات رو رہی ہیں، آپ لوگ اپنے کو جو آپ کے مکان ہیں ان کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جنازہ ہے، ایک رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی یار غار کا جنازہ ہے، ایک بوڑھے صحابی رو رہے ہیں، ایک نوجوان ان کے قریب آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں، رسول اللہ علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھنے والے آج چلے گئے ہیں، جو ہمارے دکھوں میں ہمارا مداوع کیا کرتے تھے آج وہ چلے گئے ہیں۔ آپ کا جنازہ لے کر، ابو بکر صدیق کا جنازہ لے جا کر رسول اللہ علیہ السلام کے گنبد خضرا پہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پاک پر قربان جائیں، آپ کی محبتوں پر نثار جائیں، آپ کا بچپن کا ساتھی آیا ہے، لڑک پن کا ساتھی آیا ہے، یار غار آیا ہے، یار مزار بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ جب اتنی عرض کی تو گنبد خضرا کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کے بعد آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ میں یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، دروازہ بھی کھل گیا، آواز بھی آئی، آواز تو آ گئی، دروازہ کیوں کھلا؟ اگر میرے محبوب فقط آواز دیتے اور دروازہ نہ کھلتا، کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں دروازہ حبیب نے نہیں کھولا، ویسے ہی اتفاقاً ہوا چلی اور دروازہ کھل گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا آواز بھی دوں گا، دروازہ بھی کھولوں گا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ یار غار ابو بکر کی محبت کے لیے دروازہ ہوا نے نہیں کھولا، مصطفیٰ نے کھولا۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ آمین آمین الحمدللہ آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اپنے ثنا خواں محمد یاسر قادری کی طرف۔ اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے ہمارے شو کا، تو آپ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیجیے، گزارش ہے آپ سے۔ میرا دل چاہ رہا تھا جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو 2 شعر میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ضرور۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے،
تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے تو نور لے گئی کدورت صدیق دی چہرے تو نور لے گئی کدورت صدیق دی. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر شاعر لکھتا ہے کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ نثار کیتا ہائے 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 چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. شکر گزار ہیں ہم اپنے مہمان کرامہ کے. آپ کے بہت شکریہ آپ کا علامہ محمد صدیق چشتی صاحب. آپ اتنی دور سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. محمد یاسر قادری صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. اور محمد بازل فریدی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. اللہ پاک آپ کو اسی راہ پہ رکھے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں آپ سب کا اور اپنی ٹیم کا اور DMH نیوز کا. اب مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل.